नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। स्टेज की ज़ीनत, हुफ़ाज़ किराम, सनाख़ान मुस्तफ़ा, दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ो मोहतरम सामीन ज़ी एहतराम, आज मैं और आप सारे अज़ीज़ी उल क़द्र राजा मोहम्मद साक़ब साहब के वालिद मोहतरम, उनके दादा जान मरहूम मग़फ़ूर के ईसाले सवाब की इस बज़्म के अंदर हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूमीन की कब्रों के ऊपर ता क़याम क़यामत अपनी रहमतों के नज़ूल फ़रमाए और इनके इस खूबसूरत अमल को मौला करीम दर्जा कबूलियत अता फ़रमाए। ये कोई आसान काम कोई नहीं होता कि इन्होंने आपको पैगाम भेजा, टेलीफ़ोन किया, जी आपने आना है, हमें कहा। ये दिल के अंदर भी कोई मोहब्बत अक़ीदत हो तो फिर ये सारे मामलात हुआ करते हैं। और याद रखना, औलादें इसीलिए हुआ करती हैं कि वालिदैन जब दुनिया से चले जाएं तो जब वो तहे मज़ार होते हैं ना, उनका नामा अमल बंद हो जाता है। उनकी ज़िंदगी की नेकियों का रजिस्टर जो है वो बंद हो जाता है। ज़ाती जो उनका होता है, उन्हें कौन सी चीज़ अब नफ़ा देती है? अब उनकी छोड़ी हुई नेक औलाद जो है वो तहे मज़ार भी उन्हें उसका फ़ायदा दे रही होती है। जो अपनी ज़िंदगी में वो सदका जारिया का काम कर रहे गए, वो उन्हें नफ़ा दे रही होती है। उनके लिए जो दुआएं पीछे हो रही हैं वो उन्हें नफ़ा दे रही होती है। इसीलिए लोग औलादें मांगते हैं कि हम जब दुनिया के बाद चले जाएं। पुराने दौरों में कहते थे कोई बत्ती दिया तो जलता रहे। वो बत्ती दिया का माना ये नहीं कि घर में बत्ती जलती रहे, उसका माना ये होता है कि मेरी कब्र मुनव्वर होती रहे, मैं दुनिया से चला जाऊं तो मुझे रोशनी पहुंचती रहे। ये महफ़िलों का इनेकाद करना, कुरान पढ़ना, ईसाले सवाब करना जाने वाले के लिए ये कब्र की रोशनी हुआ करती है। मैंने आपके सामने ये, चूँकि वक्त इंतहाई कलील है, मुझे बड़ा एहसास होता है आप लोगों के वक्त का और आपके बैठने का। जो सबसे पहले बंदे आए हैं, अब 2 घंटे हो गए, 11 बजे का टाइम था, उस वक्त से जो बैठे हैं उनका भी एहसास, ये सर्द मौसम का भी, अब ज़ोर का वक्त भी शुरू हो चुका है। मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन आपको 2-4 बातें ज़रूर बताऊँगा जो इन्होंने कोशिश की कि इनके बुज़ुर्गों को भी फ़ायदा मिले और आप लोगों को भी फ़ायदा मिले। तो उस सिलसिले में इंतहाई इख्तिसार के साथ मैंने कुरान के 29वें पारे की पहली सूरत है और उसकी पहली आयत जो है वो तिलावत की है। उसका सादा सा तर्जमा आप सुन लें कि अल्लाह क्या फ़रमाता है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। अल्लाह फरमाते हैं कि बरकत वाला है वो बंदे तेरा रब, बरकत वाला है तेरा रब। बियदिहिल मुल्क, ये मुल्क जो है वो उसी के हाथ में है। किसके हाथ में? तेरे रब के हाथ में। अल्लाह वो है कि सारे मुल्कों की कब्जा और कंट्रोल उसी के हाथ में है। बंदे तू जो दुनिया पे कह रहा है ये कोठी मेरी, ये घर मेरा, ये ज़मीन मेरी, ये गाड़ी मेरी, ये मेरा, ये याद रख ले, मुल्कों का मालिक जो है वो मैं रब हूँ और मेरे कब्ज़ा कुदरत में है। तू सारी ज़िंदगी कोशिशें करता रहे, एक ज़र्रा बराबर भी मैं तुझे ना अता करूँ तो तेरी कोई हिम्मत और कोशिश नहीं है। आगे फरमाया व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो रब तेरा वो है जो हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला है, जो जमीन की तह के अंदर, पत्थर के अंदर
ایک کیڑے کو رزق عطا کرنے والا ہے، ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سی بڑی چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا وہی تیرا برکت والا رب ہے۔ اسی کی شانیں ہیں، اسی کی عزتیں ہیں، اسی کی رفتیں ہیں، جو کچھ ہے وہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بندے تو جو دنیا پہ میری میری نہ کر بندیا، میری میری نہ اے میری نہ اے تیری، اے دنیا دن چار دہاڑے پھر مٹی دی ڈھیری۔ ایک دن آئے گا کہ تیری ڈھیری لگ جائے گی، شہر خاموشاں کا باسی بن جائے گا، مسکینوں کی بستی میں جا کے آباد ہو جائے گا۔ وہ کتنے مسکین ہیں لوگ جہاں اپنے اوپر زندگی میں مکھی نہ بیٹھنے دیتے تھے، آج کسی قبر سے کتا گزر رہا ہے، کسی پہ اوپر سے جانور گزر رہے ہیں۔ ارے انہیں خبر ہے یہ وہی ہے۔ آج جس طرح آپ مٹی نہیں پڑنے دیتے، کل زندگی میں وہ بھی ایسے ہی تھے، لیکن جو رب فرماتا ہے نا بندے تیرا رب ہی ایک برکت والا ہے، تیرا رب ہی ایک عزت والا ہے، تیرا رب ہی ایک عظمت والا ہے۔ تو ان چکروں میں نہ پڑا کر کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے، وہ تیری ہر چیز کے اوپر وہی قدرت رکھنے والا ہے۔ اور پھر آگے پتہ ہے کہ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت، وہ تیرا بندے رب وہ ہے جس نے تیرے لیے موت کو پیدا کی ہے، جس نے تیرے لیے موت کو پیدا کیا ہے۔ اور یہاں زندگی کا تذکرہ بعد میں ہے، ہم تو زندگی زندگی کرتے ہیں نا۔ بندہ دنیا پہ آتا ہے، زندگی زندگی اتنی عمر ہو گئی، کہتے ہیں میرا بیٹا جی 18 سال کا، باپ بڑے فخر سے گردن بلند کر کے کہتا ہے میرا بیٹا 18 سال کا ہو گیا، میرے بیٹے کی اتنی عمر ہو گئی۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جب پیدا ہوا تھا اس دن سے لے کے آج یہ 18 سال قبر کے قریب پہنچ گیا ہے۔ جتنا آنے والا دن آتا ہے اسے قبر کے نزدیک کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کسی نے کبھی نہیں سوچا ارے یہ تو قبر کے قریب جا رہا ہے۔ ہم اس کے سالوں کا اندازہ لگا کے، اس کی جوانی کی بہاریں دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن رب نے پہلے فرمایا او بندے تیرا رب وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا ہے، تیرے لیے موت کو پیدا کیا، الذی خلق الموت۔ اور اس کے بعد زندگی کا تذکرہ فرمایا والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ ان دونوں کو کیوں پیدا کیا، تجھے زندگی کیوں دی کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، بہتر اعمال کون کرتا ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہوا کہ بندے یہ تجھے جو پہلی زندگی تھی نا وہ بھی تیری زندگی پیچھے رہ گئی، اور پھر یہ تیری ظاہری زندگی جو تھی وہ جو ہے وہ بھی ختم ہونے والی ہے، وہ موت کی امانت ہے۔ ایک دن موت آئے گی تجھے اپنی آغوش میں لے لے گی، لیکن یاد رکھ لے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اگر تو نے بہتر عمل کیے نا تو پھر تیری نئی موت کے بعد آنے والی زندگی جو ہے وہ تیرے لیے بہتر ہو جائے گی، وہ تیرے لیے اچھی ہو جائے گی، وہ تیرے لیے خوبصورت ہو جائے گی۔ جسے ہم قبر کہتے ہیں نا وہ برزخی زندگی ہے، وہ بھی زندگی ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ او بندے یہ تیری زندگی بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، یہ جسے تو زندگی زندگی کہتا ہے یہ تو تیری گھاٹے کی زندگی ہے، یہ تو تیری خسارے کی زندگی ہے، یہ تو تیری نقصان کی زندگی ہے، اور تیری آخرت والی زندگی بہتر اور ہمیشہ رہنے والی زندگی، جسے ہم موت کہتے ہیں نا کہ مر گیا، رب فرما رہا ہے وہ تیری بہتر زندگی ہے اور ہمیشہ رہنے والی۔ لیکن کس کی بہتر ہے؟ جس نے اس کی تیاری کی ہے، جس نے اس ظاہری زندگی میں اس کو یاد رکھا ہے کہ میں نے موت کی آغوش میں جانا ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور میں نے اپنے اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ جو اس طرح زندگی گزار کے گیا اس کی وہ آنے والی زندگی جو ہے وہ بہتر اور اچھی ہو جائے گی اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔
تو حضرات آپ ایک ذہن میں بات رکھا کریں کہ جس طرح ہمارے آباء و اجداد چلے گئے نا مٹی کے نیچے، آج وہ ہماری دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جب تک والدین زندہ ہوتے ہیں اولاد والدین کی دعاؤں کی محتاج ہوتی ہے، جب والدین تہے خاک چلے جاتے ہیں وہ اولاد کی دعاؤں کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اب اولاد جو دعا کرے گی اللہ ان کے درجات میں بلندیاں فرمائے گا، اور یہ ایسے نہیں دعا کہ اپنی طرف سے ہی، بلکہ میرے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ اللہ رب العزت نے قانون ضابطہ بنا دیا، آپ کے محبوب نے یہ قانون ضابطہ بنا دیا کہ بندہ جب مر جاتا ہے پیچھے اس کی اولاد چھوڑی ہوئی نیک اولاد، اسی لیے کہتے ہیں کہ اولاد کو اس راستے پہ لگا کے جاؤ کہ کل چلے بھی جاؤ تو تمہارے لیے وہ اولاد صدقہ جاریہ بن جائے، تمہارے لیے صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی نیکی کا کام کر گیا اب وہ اس کے نامہ عمل میں نیکی درج ہوتی رہتی ہے، اس کے جانے کے بعد اولاد نماز پڑھتی ہے، اپنے لیے اپنا فرض پورا کرتی ہے، اس کے والدین کو ثواب ملتا رہتا ہے، اس کی بخشش کی دعائیں ہوتی رہتی ہیں۔ والدین جو ہے وہ تہے خاک گئے، اولاد صدقہ کرتی ہے، والدین کی بخشش کا وہ صدقہ سبب بنتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا، وہ جب نماز میں آپ پڑھتے ہیں نا، نماز ہر رکعت کے اختتام کے اوپر، یعنی جب رکعتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں، نماز اختتام پذیر ہوتی ہے، تو آخری جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ وہاں وہ اپنے سارے گناہوں کا، اپنے عزیز و اقارب کے گناہوں کا تذکرہ فرماتا ہے، ربنا اغفر لی، پھر آگے کیا کہتا ہے؟ والدی، اے اللہ میرے والدین کے بھی گناہ معاف فرما دے، میرے والدین کے بھی گناہ معاف فرما دینا، وللمؤمنین، اور سارے مومنوں کے گناہ بھی معاف فرما دینا۔ اور ایک بات یاد رکھ لینا کہ یہ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ مومن کے لیے ہیں، جو صاحب ایمان دنیا سے گیا کلمہ پڑھتا ہوا گیا۔ اسی لیے ہمارا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ بندہ مرتا ہے اسے غسل دیتے ہیں، اور غسل دے کے پاک و صاف کر کے اسے چارپائی پہ رکھ کے جب اٹھا کے چلتے ہیں ساتھ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جانے والا بھی صاحب ایمان ہے، کلمہ گو تھا، اور ہم بھی کلمہ گو ہیں جو اس کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں، اس کی چارپائی اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ چارپائی کے اوپر جو ہے وہ بھی مومن ہے، اور جو پیچھے ساتھ جا رہے ہیں وہ بھی مومن ہے۔ تو حضرات اس کا معنی یہ ہوتا ہے تاکہ اسے وہ فائدہ ملے۔ اب جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد پھر اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو دعا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے زندگی کے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 10 بندے مل کے کسی کی سفارش کر ڈالیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری رحمت کو حیا آتا ہے کہ میں اسے معاف نہ کروں۔ تو جہاں 50 بندہ کسی کی بخشش کی دعا کر رہا ہو اور ہو مومن، تو اللہ رب العزت وہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے، چونکہ وقت انتہائی کم ہے، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، آپ کی خدمت میں صرف اتنی گزارش ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھا کریں۔ یہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں نا، صرف دنیا کا خیال نہ کیا کریں، اور یہ سوچا کریں کہ یہ جتنے ہمارے عزیز و اقارب تھے وہ بھی کہتے تھے یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، ان کے ساتھ کون سی چیز گئی، یہ اپنے ذہن میں بٹھایا کرو کہ اس دنیا کی جس پہ وہ حق جتلاتے تھے کہ یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، ان کے ساتھ ان میں سے کون سی چیز گئی ہے، کس چیز نے انہیں نفع دیا ہے؟ کوئی چیز نہیں۔ یہ دنیا ساری خسارے کی، گھاٹے کی، نقصان والی ہے۔ اگر نفع دیا ہے تو اس کی زندگی کے بہتر عمل کا اسے نفع ملا ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ
خلوص نیت کے ساتھ زندگی گزارا کریں، اپنے کسی بھائی کو نقصان نہ پہنچایا کریں، اپنے کسی بھائی کی دل آزاری نہ کیا کریں، کسی بھائی کا حق نہ دبایا کریں، بلکہ ہر بندے کا جس کا حق بنتا ہے اسے دیا کریں، ہر بندے کے دل کو خوش کیا کریں، لوگوں کے اندر محبتیں بانٹا کرو، نفرتوں کے بیج نہ بویا کرو، تاکہ کل دنیا سے جائیں ہر زبان سے آپ کی بخشش کی دعائیں ہو رہی ہوں اور آپ کے جانے کا افسوس کیا جا رہا ہو، پھر انسان جو ہے وہ کامیاب زندگی گزار کے جا رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب دنیا سے جائے یہاں بھی کف افسوس ملتا رہا، جب جا رہا ہے اب بھی کف افسوس ملتا رہا۔ اپنی جبینوں کو سجدوں سے آباد کرو، اپنے پیٹوں کو حلال طیب رزق سے بھرا کرو، اپنی زبانوں کو جھوٹ سے پاک رکھا کرو، اپنی نگاہوں کو پاک رکھا کرو، غیر محرموں کی طرف غلط کاموں کی طرف اس لیے اٹھنے نہ دیا کرو، اپنے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچایا کرو، اپنے پاؤں سے چل کے کسی نقصان کے کام کی طرف نہ جایا کرو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، مرحوم کی زندگی کی خطاؤں کو معاف فرمائے، مرحومین کی قبروں کو اللہ منور و روشن فرمائے، اور ہمارے عزیز محمد ثاقب اور ان کے برادران جنہوں نے یہ اتنی کوشش سے اپنے ذات کی بخشش کے لیے یہ ماحول مہیا کیا، اللہ رب العزت ان کی مال اولاد رزق کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی سعی و کوشش کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ کھڑے ہو کے ایک صلاۃ و سلام کا شعر پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ دعا کے لیے۔